जून 2022 में वजारत मनसूबा बंदी ने टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की थी, जिसमें तकरीबन 1000 पाकिस्तान के कॉरपोरेट लीडर्स, एकेडमिया के लीडर्स, डेवलपमेंट सेक्टर के लीडर्स ने शिरकत की थी और उनकी मुशावरत की रोशनी में पाकिस्तान को मौजूदा दलदल से निकालने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई और उनकी रोशनी में फिर मज़ीद कंसल्टेशन का प्रोसेस जारी रहा और वो सब कल्मिनेट हुआ है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम 5E फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, टू टर्न अराउंड पाकिस्तान। आपको याद होगा कि 2013 में उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने 3 E's के ऊपर कौम से वादा किया था: इकॉनमी, एनर्जी और इरेडिकेशन ऑफ एक्सट्रीमिज़म। और अल्हम्दुलिल्लाह 2017-18 तक हमने तीनों E's पर कौम को अमल करके दिखाया था। एनर्जी का बहरान हल किया, एक्सट्रीमिज़म का ख़ात्मा किया और इकॉनमी को रिवाइव किया, जिसकी पुष्ट के ऊपर CPEC जैसा बड़ा मंसूबा था। अब जो हमें बहरान विरसे में मिला, इसकी 2 वजूहात थी। एक, इंतहा दर्जे की मिसमैनेजमेंट की गई, इनकॉम्पिटेंस थी, और दूसरे 2018 और 22 के दरमियान पाकिस्तान की तरक्की का कोई रोड मैप नहीं था। डे टू डे गवर्नेंस की जाती थी, ना कोई 3 ईयर प्लान था, ना कोई 5 ईयर प्लान था, ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान था। नतीजा ये है कि हम ड्रिफ्ट करते रहे, जिधर भी हवा का ज़ोर आया उस तरफ मईशत चली गई और इसके नतीजे में पाकिस्तान की वो सारी मईशत की बुनियादें जिन्हें गया था वो सब मुतासर हुई। तो इसको मुस्तकिल बुनियादों पे ठीक करने के लिए और पाकिस्तान की मईशत में जो डिस्टॉर्शंस आई हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए हमने ये 5E का जो फ्रेमवर्क बनाया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जो इमीडिएट मुआशी मसाइल हैं उन्हें हल भी करेगा और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बुनियाद भी रखेगा। इस 5E's में सबसे पहला E जो है वो एक्सपोर्ट्स है। हमारी मुस्तकबिल का दारोमदार हमारी बरामदात को फ़रोग़ देने की रफ्तार पे है। क्या हम मौजूदा सतह से $30 अरब, $32 अरब से $100 अरब पे 8 सालों में जाएंगे या 12 से 15 सालों में जाएंगे? अगर हम 8 सालों में जाएंगे तो हम टेक ऑफ कर लेंगे, और अगर हम 12 से 15 साल लेंगे तो फिर हमारे लिए तैरना भी मुश्किल होगा। तो लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो हमारी प्रायोरिटी है और जिसको हमने कोशिश किया है कि PSDP के ज़रिए भी चैनलाइज करें और पॉलिसीज़ के ज़रिए भी चैनलाइज करें, वो 5 हमारे जो सेक्टर्स हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, उन सब को ग्लोबल मार्केट्स की तरफ मोड़ा जाए, उससे हम आहंग किया जाए। हमारी इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर, हमारी IT, हमारी माइनिंग और हमारी मैन पावर, ये 5 शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान ख़तीर मिक़दार में फ़ॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकता है। तो इसके लिए हम इस अगले साल के लिए जो मंसूबा हमने बनाया है, इन 5 जो सोर्सेज हैं इनको पूरी तरह से डेवलप और प्रमोट किया जाएगा ताकि हम इससे अपनी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को मैनीफोल्ड इंक्रीज़ कर सकें। दूसरा जो हमारा मेन तरजीह है और जो सेकंड E है, दैट इज़ E पाकिस्तान। E पाकिस्तान का मतलब है डिजिटल पाकिस्तान। जिस वक्त दुनिया एक डिजिटल रेवोल्यूशन की अंदर मौजूद आ चुका है, डिजिटल रेवोल्यूशन तमाम पैदावारी जो ज़राए हैं उनको नई बुनियाद के ऊपर इस्तवार कर रहा है और मुस्तकबिल में कोई मईशत कामयाब नहीं हो सकेगी जब तक वो एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम नहीं करेगी। तो जहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट फॉर ऑल
کے منصوبے کو پروموٹ کریں، نوجوانوں کو ڈیجیٹل لٹریسی دیں، اپنے نظام تعلیم کو ڈیجیٹل ایجوکیشن سے ہم آہنگ کریں۔ وہیں ہم نیشنل سینٹرز آف ٹیکنالوجی، جن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آٹومیشن، روبوٹکس، جو ہم نے 2017-18 میں قائم کیے تھے، ان کو سیکنڈ فیز میں لے کر جائیں گے، اور اس کے ساتھ نئے آٹومیشن کے سینٹرز یا ٹیکنالوجی کے سینٹرز ہم قائم کر رہے ہیں۔ نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ، یہ وہ شعبہ ہے کہ جو آنے والے وقت میں پوری کمپیوٹنگ کو تہس نہس کر دے گا، اور آج کی جو کمپیوٹنگ ہے اس کے مقابلے میں گدھا گاڑی اور راکٹ کا فرق ہے، تو ہمیں اس کو آج سے امبریس کرنا ہے۔ لہٰذا ہم نیشنل سینٹر فار کوانٹم کمپیوٹنگ قائم کریں گے تاکہ اس شعبے کے اندر اپنی قومی صلاحیت کو بڑھا سکیں۔ دوسرا، نیشنل سینٹر فار نینو ٹیکنالوجی، یہ بھی ہم نے 2017-18 میں لانچ کیا تھا، لیکن پچھلی حکومت نے ختم کر دیا، اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ تیسرا، نیشنل سینٹر فار مینوفیکچرنگ، کیونکہ جو مینوفیکچرنگ ہے یہ پوری دنیا میں آٹومیشن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی بنیادوں پر جا رہی ہے، اور جو روایتی مینوفیکچرنگ کے طریقے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں، تو ہماری جتنی انڈسٹری ہے اس کو کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مینوفیکچرنگ کو جدید ٹیکنالوجی کے اوپر استوار کریں، تو یہ سینٹر اس کے لیے کام کرے گا۔ تو یہ ہمارا ای پاکستان کا جو پروگرام ہے، یہ ایک بڑا براڈ پروگرام ہے، جس میں کافی سارے ہم انیشیٹو شروع کر چکے ہیں، کچھ مزید شروع کریں گے، تاکہ پاکستان ڈیجیٹل شعبے میں، جہاں سافٹ ویئر ایکسپورٹس بھی ہیں، ہمارے نوجوان ای لائسنسنگ بھی کر رہے ہیں، اس سب پوٹینشیل کو ہارنیس کر سکیں۔ تیسرا، ہمارا جو امپورٹنٹ انٹرونشن ہے وہ انوائرمنٹ کے شعبے میں ہے، کیونکہ پاکستان کلائمیٹ چینج سے دنیا میں شدید متاثر ممالک میں شامل ہے، تو ہماری جو تھرڈ ای ہے دیٹ ریلیٹس ٹو انوائرمنٹ، اور اس کے اندر انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے دو چیزوں پہ ہمارا خاص فوکس ہے، واٹر سیکیورٹی اینڈ فوڈ سیکیورٹی۔ 2017 میں ہم نے ایک نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام بنایا تھا، اس کو CCI سے اپروو کیا تھا، 340 ارب کی اس کی مالیت تھی، اسے 10 سالوں میں مکمل ہونا تھا، لیکن پچھلی حکومت کے 4 سالوں میں اس پر ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی یا 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال جو طوفان تھا اس میں ہمیں کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام کو اس سال سے لانچ کر رہے ہیں، اور اس کا آغاز صوبہ سندھ اور بلوچستان سے ہوگا، جہاں پر زیادہ سیلاب کی تباہ کاری ہوئی تھی، تاکہ ہم اپنے واٹر ویز کو، واٹر چینلز کو بہتر مینیج کر سکیں، اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کریں، تاکہ ہماری معیشت میں ریزیلینس آئے اور کم سے کم ہمارا نقصان ہو۔ دوسرا جو شعبہ ہے فوڈ سیکیورٹی کا، اس میں ہم نئے انیشیٹوز لے کر آ رہے ہیں، جس میں بھی میں آپ سے ذکر کروں گا کہ کچھ انیشیٹوز پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں، جس میں سولر ٹیوب ویلز کا بھی ہے اور گرین ریولوشن 2.0 کا بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زراعت کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کریں۔ 1960 میں ایک گرین ریولوشن آیا تھا، جس نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا تھا۔ اب ہمیں زراعت میں ایک نئی جست لگانے کے لیے نئے گرین ریولوشن کی ضرورت ہے، جس میں کہ بایو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ڈرون ٹیکنالوجی، یہ سب ایگریکلچر کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو گرین ریولوشن 2.0 کے ذریعے ہم نئی انٹرونشنز کریں گے، ساتھ ہی ساتھ ہم کوآپریٹو فارمنگ کو نئی بنیاد پر متعارف کر رہے ہیں، تاکہ پاکستان میں چھوٹے جو زمیندار یا کسان ہیں ان کے کوآپریٹوز بنائے جائیں، اور وہ کوآپریٹوز جو ہیں ان کو ہم تمام بنیادی سہولتیں ان کے ڈور سٹیپس کے اوپر دیں، ان کے پاس جدید آلات ہوں زراعت کے،
ان کے پاس منڈی ہو، ان کے پاس سیڈز پیور مقامی طور پہ اویلیبل ہوں. یہی وہ کانسیپٹ ہے جو چائنا نے کمیونز کی صورت میں بنایا تھا، اور دوسرے ملکوں نے بھی اسی طرح کے کوآپریٹو سے اپنی زراعت کو ترقی دی ہے، تو اس کو بھی ہم متعارف کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک بہت بڑا منصوبہ جو وفاقی حکومت اب شروع کر رہی ہے وہ $400 ملین کا بلوچستان کے لیے فلڈ ریہیبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، جو تقریباً 100 ارب سے زیادہ اس کی مالیت ہے. اس سے بلوچستان میں جو نقصان ہوا تھا لوگوں کے گھروں کا، اور اسی طرح جو زرعی زمین کا نقصان ہوا تھا اس کی بحالی، وہاں کا انفراسٹرکچر جو خراب ہوا تھا اس کی بحالی، اس کے لیے یہ اسپیشل 100 ارب روپے کا پروگرام بلوچستان میں شروع کیا جا رہا ہے. 4th E از انرجی اینڈ انفراسٹرکچر. ہم انرجی کو، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے عالمی قیمتوں کی وجہ سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے پھر 1 ملین بیرل تیل کی پیداوار کم کر دی ہے، جس سے کہ خطرہ ہے کہ شاید اس سال کے آخر تک تیل کی قیمتیں دوبارہ کہیں $100 تک بیرل تک نہ چلی جائیں. اور یہ ہم اگر فوسل فیول پہ اور تیل کے اوپر انحصار رکھیں گے تو ہماری معیشت اسی طرح ولنریبل رہے گی. تو حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم 2 طرح کے اقدامات اٹھائیں. ایک، انرجی کی کنزرویشن کریں، اور اس کے لیے آج جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو 8 بجے بند ہونا چاہیے. اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر لائٹس ہیں، جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے LED لائٹس پہ سوئچ کیا جائے، اور اسی طرح جو گیزرز ہیں ان کے اندر جو ان ایفیشنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ان کو اپ گریڈ کیا جائے. یہ وہ ایسے اقدامات ہیں کہ جس سے ہم سالانہ $1 ارب کی بچت کر سکتے ہیں. تو کابینہ نے اس پر فیصلہ کیا تھا، لیکن اس میں صوبائی حکومتیں شریک نہیں تھیں. تو آج NEC میں اسے ہم اس لیے دوبارہ لے کر گئے کہ آج صوبائی حکومتیں بھی NEC میں شریک تھیں، تو لہٰذا اب ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں انرجی کنزرویشن کا جو پیکج منظور ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں گی، اور ہم اپنے ملک کے لیے توانائی کی بچت میں اپنا کردار ادا کریں گے تاکہ جو قیمتی زر مبادلہ ہے اسے بچایا جا سکے. دیکھیے، امریکہ، یورپ، بڑے بڑے ممالک میں جو ہم سے بہت زیادہ خوشحال ہیں، ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، رات کو 10-10، 11-11، 12-12 بجے تک کمرشل ایریا کھولنے کی وہ بھی عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے. آپ یورپ میں جائیں 6 بجے نہیں تو حد 8 بجے ان کے تمام کمرشل ایریاز بند ہو جاتے ہیں. اسی طرح چاہے آپ چین میں چلے جائیں، چاہے آپ ملیشیا میں چلے جائیں، چاہے آپ انڈونیشیا میں چلے جائیں، کوئی ہماری طرح کی غیر ذمہ دارانہ لائف سٹائل نہیں گزارتا کہ جس میں آپ رات 1-2 بجے تک تمام تجارتی مراکز کھلے رکھیں اور اپنے ملک کا قیمتی زر مبادلہ جو ہے اس کو اپنی دکانوں میں بلبوں کی صورت میں جلائیں. 5ویں اسی انرجی کے اندر، جیسے میں نے کہا، ایک طرف ایفیشنسی ہے، دوسرا گرین انرجی کو ہم پروموٹ کریں گے جس کی آج منظوری دی ہے، اور سولر انرجی اور ہائیڈل انرجی اور ونڈ انرجی کے منصوبوں کو آگے پروموٹ کیا جائے گا. اور آئندہ ہم کوئی امپورٹڈ فیول کے اوپر نیا منصوبہ توانائی کا نہیں لگائیں گے. ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ 5واں E ہے، جس کے تحت ہم ملک کے اندر ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں اور خواتین کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انٹرونشنز کریں گے. اور ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ کا ہمارا جو ٹیگ لائن ہے وہ وہی ہے جو SDGs کے اندر بھی ہے کہ نو ون از لیفٹ بیہائنڈ. ملک کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب کو آگے بڑھنے کے ایک جیسے مواقع نہ ملیں. اس میں جو ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس کا ہے، جن میں ہم ایکسلریٹڈ ڈیولپمنٹ کے لیے انویسٹمنٹس کریں گے تاکہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں پاکستان کے جو پسماندہ ترین اضلاع ہیں انہیں بھی ہم اپنے نیشنل ایوریج کے قریب لے کر آ سکیں. نوجوانوں کے لیے 100 ارب سے زیادہ
کہ مختلف اسکیمز لانچ کیے جا رہے ہیں جس میں ان کی فنی تربیت ہوگی، ٹیکنیکل ایجوکیشن ہوگی، آئی ٹی اسکلز ہوں گے، اس میں ان کے لیے لیپ ٹاپس ہیں، ان کے لیے کھیلوں کی سہولتیں ہیں، ان کے لیے اسی طرح جو سٹارٹ اپس ان کو دینے کے لیے، وومن انٹرپرینورز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس ہیں جن کے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوان آبادی کو پازیٹیو انسینٹیوز دے کے اکانومی کا پروڈکٹیو ممبر بنائیں، بجائے یہ کہ وہ جنا ہاؤس جلائیں، بجائے یہ کہ وہ پولرائزیشن کا شکار ہوں۔ ہمارے نوجوانوں کو ہمیں ڈیجیٹل ورکرز بنانا ہے تاکہ وہ سٹارٹ اپس میں جائیں اور فیوچر بل گیٹس پاکستان کے اندر پیدا ہوں، اور اس مقصد کے لیے ہم ان کے لیے پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور تقریباً 60,000 انٹرنشپس کا پروگرام آلریڈی لانچ ہو چکا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انڈسٹریل ٹریننگ دے کے ہم جاب ریڈی کریں۔ تو یہ سارے انیشیٹو انشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے ایک بنیاد فراہم کریں گے، اور اسی پر تمام صوبائی حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اس 5E فریم ورک کو اپنے پیش نظر رکھیں جب اپنے ڈیولپمنٹ کے پروگرام بناتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت آج ہم نے پوری کی ہے، جو پاکستان کے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی، کوئی ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس پر ہم دل جمی سے اگلے 2 سے 3 سال عمل کریں تو ہم نہ صرف ان مشکلات سے نکل آئیں گے بلکہ ایک ایسا مضبوط اور سٹیبل پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں جس سے ہم 2047 کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جب 100 سال کا ہوگا کیسا ہوگا۔ اسی سے منسلک جو آج دوسری ہماری پریزنٹیشن تھی NEC کو، وہ تھی 2035 آؤٹ لک، کہ 2035 کی ہماری کیا آؤٹ لک ہے، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے تھے کہ ہم قوم کے سامنے چوائسز رکھیں کہ اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ چلیں گے، جیسے کہ ابھی ہم چل رہے ہیں، جو ہمارے طور طریقے ہیں، اگر انہی کے مطابق ہم چلیں گے تو 2035 تک پاکستان $570 بلین کی اکانومی ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایک ٹرانسفارمیشنل پاتھ پر، ایک ایسپریشنل پاتھ پہ خود کو ڈال لیں جو کہ 6 سے 8% گروتھ کا ہے، تو پھر 2035 تک پاکستان کین بی اے $1 ٹریلین اکانومی، یعنی کہ ہم اپنا حجم ڈبل کر سکتے ہیں۔ سو چوائس یہ ہے کہ کیا 2035 تک ہم $1 ٹریلین اکانومی بننا چاہتے ہیں، یا 2035 تک ہم $570 بلین کی اکانومی رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں میں نمایاں فرق یہ ہے کہ اگر ہم نے بزنس ایز یوزول ماڈل کو فالو کیا تو پاکستان میں غربت کی شرح 2035 تک 40% تک بڑھ جائے گی۔ اب ایسا کرنے کے لیے ہمیں کچھ بنیادی پری ریکوزٹس ہیں جن کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلے 10 سال پوری قوم کو محنت کے ساتھ وہ اہداف جو ہم نے 5E's کے اندر رکھے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کو فوکس کریں، ہم پاکستان پہ فوکس کریں، ہم اپنی انوائرمنٹ کے چیلنجز کو میٹ کریں، ہم اپنے انرجی سیکٹر کو ایفیشینٹ بنائیں، اور ہم اپنے ملک میں اتنے وسائل پیدا کریں کہ جس سے ناہمواری کو ہم دور کر سکیں۔ یہ کرنے کے لیے ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوگی کہ ہم اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے اکنامک کنٹینیوٹی آف پالیسیز کو یقینی بنائیں، کیونکہ جو پالیسیز ہیں وہ 10 سال سے پہلے نتائج نہیں دیتے۔ اگر ہم T20 کا میچ کھیلیں گے ڈیولپمنٹ میں تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو ہمارے پاس سامنے ہیں۔ تو ہمیں ایک نہایت مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنی آبادی کو تعلیم دینی ہے اور مستقبل کے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے تو ہمیں ہر سال تقریباً کتنے 2.5 لاکھ نئے اسکول ایڈ کرنے ہیں، اور اگر ہم بزنس ایز یوزول پہ رہیں گے تو شاید 1 سوا لاکھ سے گزارا چل جائے گا۔ اب یہ اگر 2.5 لاکھ اسکول آپ نے ہر سال ایڈ کرنے ہیں تو اس کے لیے وسائل پیدا کرنے ہیں، ہمیں پیداواری قوم بننا ہے، ہمیں اپنے ٹیکس ریونیوز میں اضافہ کرنا ہوگا،
ہمیں ایکسپورٹس میں غیر معمولی اضافہ کرنا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے, ریمیٹنسز کو فروغ دینا ہے. تو آج ہم نے یہ جو آؤٹ لک 2035 NEC کو پیش کی, اس میں دونوں سینیریوز کو پیش کیا, اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے اور میڈیا سے بھی یہ کریں گے کہ یہ چوائسز قوم کے سامنے پیش کی جانی چاہیے. قوم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں, اس میں ترقی جو ہے وہ آپ کو آپ کے حق کے طور پہ نہیں ملتی. ترقی کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, اور ترقی کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا, اور ترقی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے. ہمیں پولرائزیشن سے نکلنا پڑے گا, ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا پڑے گا, ہمیں اپنے ریسورسز کو میکسیمائز کرنا پڑے گا, ان ریسورسز کی اس کو ترجیحی شعبوں کے اندر ڈائیورٹ کرنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پاکستان کی دسترس میں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہماری دسترس میں ہے کہ ہم 2035 تک $1 ٹریلین 1000 بلین ڈالر کی اکانومی بن سکتے ہیں, یا ہم $570 بلین کی اکانومی بن سکتے ہیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم کیا کریں گے, کس طریقے سے اس پر بڑھیں گے, اس کے اوپر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے. اب میں آتا ہوں کہ جو PSDP, تیسری چیز جو PSDP ہے, آج NEC نے 1100 ارب روپے کی PSDP کی منظوری دی, 1150, جو کہ ایک پاکستان کے لیے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ہمارا ایک مائل سٹون ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور PSDP ہے. 1150 بلین روپیز کی. جی, اور جو وہ نیشنل آؤٹ لے 3 ٹریلین سے زیادہ ہوگا, کیونکہ ابھی 2790 میں پنجاب اور KP کے 4 ماہ کا ڈیولپمنٹ بجٹ شامل ہے, چونکہ وہ صرف ابھی 4 ماہ کا دے سکتے ہیں. لیکن اگر پنجاب اور KP کا فل ADP شامل کیا جائے تو یہ تقریباً 3 ٹریلین سے کراس کر جائے گا. تو اس میں 1150 کی جو فگر ہے ہماری بلین روپیز کی, یہ پاکستان کے لیے آفٹر 2018 جب ہم نے 1000 ارب کی PSDP بنائی تھی, تو اب دوبارہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم اس تھریش ہولڈ کو کراس کر رہے ہیں کہ 1 ٹریلین سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ بجٹ اوپر جا رہا ہے. لیکن اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے اور انفلیشن بہت ہو گئی ہے. تو یہ شاید یہ جو 1150 ہے, ان کی وہ معاشی طاقت نہیں ہے جو 2018 میں تھی, لیکن نیور دی لیس ہم نے اس کو کراس کیا ہے. اس میں جو نمایاں چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, پاکستان میں جیسے ہم نے کہا کہ نوجوانوں کو ہماری ترجیح ہے کہ ہم ان پر فوکس کریں. پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ڈیولپمنٹ بجٹ از گوئنگ ٹو ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہم جب آئے تھے تو ہماری حکومت سے پہلے غالباً 23 ارب روپیہ ریلیز ہوا تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کو. تو ہم نے اس 23 ارب کو اٹھا کے 44 ارب پہ لے کر گئے تھے, اور اس سال ہم اس کو تقریباً 60 ارب پہ لے گئے ہیں. 59 بلین 715 ٹو بی ایگزیکٹ, بٹ وچ از آلموسٹ 60 بلین روپیز. تو 60 ارب روپیہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیولپمنٹ کا بجٹ دیا گیا ہے, جس کے اندر جہاں ایک طرف اکیڈیمک فیسلٹیز کو ایکسپینڈ کیا جائے گا تاکہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے اس کو زیادہ یونیورسٹیز میں اسپیس مل سکے. وہیں جو ہماری لیبارٹریز ہیں ان کو ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی خطیر رقم ہے تاکہ بہترین ریسرچ وہاں پہ ہو سکے. اور میں آپ کو یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ دانشور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شاید اس لیے کہ اسلام آباد میں ان کو نظر آتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی بہت سے دور افتادہ علاقے ہیں کہ جہاں کے نوجوان اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بڑے شہروں میں بھیجنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو جو ہمارا نیشنل پروگرام ہے فار ایکسپینشن آف ہائر ایجوکیشن, وہ ملک کے اندر پسماندہ علاقوں میں
ہائر ایجوکیشن تک رسائی دینے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہم اس کو مزید پھیلائیں گے اور اس کے ذریعے ہم جو کہ بھارت کے مقابلے میں اس وقت ہماری ٹرشری ایجوکیشن میں ریشیو نصف ہے. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر ہم نے اپنے ریجن کے اندر بھی ہم پلہ ہونا ہے تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو ڈبل کرنا ہے, اس کے اندر کلاس رومز کو ڈبل کرنا ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی وہی ایکسیس ہو کہ جو اس ریجن میں دوسرے ممالک کو ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہم نے کی ہے. اس کے علاوہ واٹر سیکٹر جو ہے اس کو ہم نے اس میں ترجیح دی ہے, اور واٹر کے لیے جو ہمارے پچھلے پی ایس ڈی پی میں 97 ارب تھے, اب 110 ارب ہم نے اس کو بڑھا کے کیا ہے, چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں اور ہمارے لیے واٹر سیکیورٹی کا ایک ایشو ہے, تو ہم ترجیحی بنیادوں پر چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں ہائیڈل سیکٹر کے اندر انہیں بھی کمپلیٹ کیا جائے اور نیشنل فلڈ پروٹیکشن پروگرام پر بھی ہم عمل درآمد کریں. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کے, اے جے کے اور گلگت بلتستان, ان کے لیے بھی جو ہماری پہلے ایلوکیشن کی 55 بلین اے جے کے اور جی بی کی وہ ہم نے تقریباً 61 ارب کر دی ہے, اور جو مرجڈ ڈسٹرکٹس آف خیبر پختونخوا میں 53 بلین تھے اسے بڑھا کے 57 بلین کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو ہمارا ہیلتھ پروگرام ہے, ہیلتھ کے اندر ہم بہت اہم انیشیٹوز شروع کر رہے ہیں, جس میں ایک پرائم منسٹرز پرو انیشیٹو فار ایلیمینیشن آف ہیپاٹائٹس ہوگا, اور دوسرا پرائم منسٹرز انیشیٹو فار فائٹنگ ڈائبٹیز ہوگا. اس وقت یہ دو بیماریاں ہیں کہ جو پاکستان کو بری طرح ہماری آبادی کو متاثر کر رہی ہیں. ہیپاٹائٹس میں ہر تیسرا چوتھا شخص جو ہے اس کا شکار ہے, اور دنیا میں کامیاب ماڈل موجود ہیں جہاں 3 سالوں میں ملکوں نے اس پر قابو پایا ہے. تو ہم ایک انیشیٹو شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ 3 سالوں کے اندر ہم اپنے ملک سے ہیپاٹائٹس کا خاتمہ کریں. یہ ایک میجر ہیلتھ کا انیشیٹو ہوگا جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو, ہیلتھ یونیورسٹیز کو بھی شامل کریں گے. دوسرا جو ایک بڑا انیشیٹو ہے وہ ڈائبٹیز کے خلاف ہوگا, چونکہ پاکستان اس وقت دنیا کا لیڈنگ ملک بن گیا ہے جو ڈائبٹیز کا شکار ہے, اور اس سے ہماری آبادی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے. اس کے لیے بھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایک میجر انیشیٹو شروع کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے دیگر جو شعبے ہیں ان میں بھی این ایچ اے جو ہے ہمارا شاہراہوں کا منصوبے جو ہیں انہیں مکمل کرنے کے لیے اس دفعہ ہماری جو ایلوکیشن ہے وہ کافی ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے. جو 101 ارب تھی ماضی میں, اس 101 کو ہم نے بڑھا کے 161 ارب کر دیا ہے, اور اس سے ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے کہ جو بڑے بڑے منصوبے انڈر ایلوکیشن کی وجہ سے رکے ہوئے تھے ہم ان کو تیز کریں. مثال کے طور پہ N25 ہے, چمن خوزدار کراچی بلوچستان کی مین آرٹری ہے, اور اس کو کام سست ہے, ہم نے کافی ایلوکیشن کی ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان ذوب کوئٹہ کی سڑک ہے, اس کے لیے کافی ایلوکیشنز کی ہیں, اور اسی طرح جو دیگر این ایچ اے کے منصوبے ہیں ان کو بھی ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمارا نیٹ ورک جو ہے روڈ کا, انفراسٹرکچر کا, وہ مکمل ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ روڈز جو ہیں دے لیڈ ٹو ڈیولپمنٹ, اور انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو وہ کھولتی ہیں. ہم اسی طرح کراچی اور حیدرآباد کے درمیان ایک نئی موٹر وے کی الائنمنٹ پہ بھی کام شروع کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ابھی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع کی جا رہی ہے, اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک نئی موٹر وے بٹوین کراچی اینڈ حیدرآباد اسے بھی شروع کریں گے, چونکہ جو موجودہ موٹر وے ہے وہ بہت کنجسٹڈ ہو گئی ہے, بلکہ وہ اب کراچی اور حیدرآباد ٹوین سٹیز بن گئے ہیں, اور اس کے اوپر اس قدر رش ہے کہ وہ لوگ وہاں پر موٹر وے کی سہولت تقریباً اب کھوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم ایک نئی الائنمنٹ پہ
وہ موٹر وے بھی بنائیں گے. تو یہ موٹی موٹی چند اس کی پرائرٹیز تھیں جو میں نے آپ سے جی ایس ٹی جیز میں جو کہ ہم نے گزشتہ سال جو ہے جو ابھی سال ختم ہوا ہے اس میں تقریباً یہ خرچ ہوئے تھے اس پہ 111 ارب روپے. اس سال ہم نے اس کے لیے 90 بلین رکھا ہے, تو کمی کی ہے جو وجہ سے. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری صوبائی ایلوکیشنز ہیں, جو صوبائی منصوبے ہمارے پی ایس ڈی پی میں شامل ہیں, اس میں سب سے بڑی جو ایلوکیشن ہے وہ بلوچستان صوبے کو ہم نے دی ہے, جو کہ تقریباً 137 ارب روپے کے منصوبے ہیں جو بلوچستان کے اندر جن پر ریلیزز کی جائیں گی. دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ صوبہ سندھ ہے جو 80 ارب کا ہے, اور پنجاب جو ہے 79 بلین ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ پنجاب کے 79 بلین کے مقابلے میں بلوچستان کو ہم 137 دیں گے تاکہ اس کے ذریعے ہم مزید جو ہے ترقی کو تیز کر سکیں. اسی طرح تعلیم میں تقریباً 25 ارب روپے کا ہم ایک انیشیٹو لے کر آ رہے ہیں جو آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے فنڈ بنایا جائے گا, اور اس کو ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر بروئے کار لائیں گے. اسلام آباد میں اسے وفاقی حکومت خود کرے گی, چونکہ یہ بات بہت ہی قابل افسوس اور شرم ہے کہ ہمارے 2 کروڑ یا اس کے لگ بھگ بچے اسکولوں سے باہر ہوں. ہمیں 100% یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کو یقینی بنانا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا انیشیٹو ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمیں اپنے مستقبل کی نسل کو بچانے میں مدد ملے گی. اسی طرح جو سی پیک پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم نے اس میں ایڈیکویٹ ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ مختلف مدوں میں ہے, وہ آپ کاپی دیکھ کے اسے دیکھ لیں گے, وہ آپ کو میں اس میں بتا دوں گا کتنی ہے. لیکن جو منصوبہ سی پیک کا ہے اس کے لیے ہم نے ایڈیکویٹ ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ اس کا کام جو ہے اس پہ کوئی خرابی نہ ہو. تو جو روپے پہ دباؤ ہے اس کی بنیادی وجہ وہ 84 ارب ڈالر کی امپورٹ ہے جو پچھلی حکومت اپنے آخری سال میں صرف گروتھ ریٹ چڑھانے کے لیے کر گئی, اور اس نے ملک کی معیشت کی تباہی کر دی ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ایک سٹیبلٹی اور کنسالیڈیشن کی طرف لے کے جائیں, اور اگلے سال 3.5 ایک ہمارا ریئلسٹک ایسٹیمیٹ ہے گروتھ ریٹ کا, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس مومنٹم کو دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چلے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارے مستقبل کا انحصار ہماری چوائسز پر ہے, ہم کیا چوائسز کرتے ہیں دیٹ ول ڈیسائیڈ آور فیوچر. اور اس میں جو 2035 کا ہمارا آؤٹ لک اسٹڈی ہے وہ میں تمام میڈیا سے کہوں گا کہ قوم کے سامنے وہ پیش کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ہم نے اپنی حالت نہ بدلی, اسی چال پہ چلے تو 2035 تک 40% غربت ہوگی اور ملک بدحال ہوگا. لیکن اگر ہم چست ہو جائیں اور ہم ترقی کے دوڑ میں شامل ہو جائیں تو ہم 2035 تک پاکستان کو مکمل ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, غربت 15% پہ لا سکتے ہیں, اور $1 ٹریلین اکانومی بن سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے, جو اس وقت سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو اقدامات اٹھاتی ہے اس کا تعلق ہماری احساس ذمہ داری پہ ہے, اس کا تعلق ہمارے اپنے ملک کے مفاد کے اوپر ہے. پاکستان میں میکرو اکنامک سٹیبلٹی لانا آئی ایم ایف کا بعد میں خیال ہوگا, سب سے پہلے ہمارے اپنے ملک کے مفاد میں ہے. تو ہم وہ چوائسز کرتے ہیں کہ جو ملک کو استحکام کی طرف لے کے جائیں, اور ہر وہ فیصلہ جو آپ پروڈنس کے ساتھ کریں, ہر وہ فیصلہ جو آپ ملک کے وسائل کو پیش نظر رکھ کے کریں, اس پہ چاہے آئی ایم ایف ہو چاہے کوئی اور ہو وہ اعتراض نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ 1150 کا پی ایس ٹی پی بھی ہم نے اپنے وسائل اور اپنے جو اہداف ہیں خسارے کے ان کو پیش نظر رکھ کے بنایا ہے. تو مجھے نہیں خیال کہ اس پہ آئی ایم ایف کو کیوں کر اعتراض ہوگا.
حسن صاحب جو ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ یکم جولائی سے امپلیمنٹ ہوگا اور 12 یا 13 اگست کو آپ کی حکومت ختم ہوگی 42 دن اور کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ 42 دن کے لیے آپ 90 ارب جسٹیفیس کے لیے رکھ رہے ہیں کام پارلیمنٹ کی اسکیموں میں اور آج آپ کی میٹنگ میں بھی یہی موسٹلی ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ دیہاتیوں کے اندر اس کو کتنے دے دیں چھوٹے اندر جو پارٹیاں ان کو کتنے دے دیں اس کو جسٹیفائی کس طرح یہ آپ کو اپنا مخبر بدلنا چاہیے. مخبری ٹھیک نہیں ہوئی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے ہم نے ہیلتھ کارڈ کے بارے میں کیا ڈیسیجن ہوا ہے آپ اس کے لیے؟ ہاں جی ہیلتھ کارڈ جی جی اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک آپ نے ایس ٹی جیز کا یا بجٹ کا کہا, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت کی مدت اگست میں ختم ہوگی, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 2018 میں بھی جب یہ بجٹ بنانے کی وقت تھا تو اس وقت پورے سال کا بجٹ پیش کیا گیا تھا. جو بھی حکومت اگر اس کو یہ موقع ملے تو ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہیں, ہم ایک فل فلیجڈ گورنمنٹ ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم پورا بجٹ بنائیں اور اگر الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے تو اسے جاری رکھیں گے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کو چینج کر سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے. لیکن جو ترجیحات ماضی سے دیکھتے ہوئے اور اس وقت جو ملک کی ضروریات ہیں ان کے پیش نظر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ جو ملک کے لیے بہترین ایک بجٹ ہو سکتا ہے اس کو ترتیب دیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ بجٹ کے اندر ملک کے مستقبل کے لیے ایسی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے جو ہماری صلاحیت کو بڑھائے گی, جو ہمیں اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی, جو ہمیں ریزیلینٹ بنائے گی اور جو ہمیں ٹیکنالوجیکلی آگے لے کر جائے گی. ہاں ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کے اوپر دیکھیے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس پر ایک کمیٹی پرائم منسٹر نے بنائی ہے کہ وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے, چونکہ جو ہیلتھ کارڈ پچھلی حکومت دے کر گئی ہے اس میں سائیکل سوار اور مرسیڈیز سوار دونوں کو ایک ہی سہولت ملتی ہے. اس قسم کا ہیلتھ کارڈ نہ امریکہ میں ہے, نہ جرمنی میں ہے, نہ فرانس میں ہے کہ جو امیر ترین آدمی ہے وہ بھی وہی سہولت لے کہ جو ایک غریب ترین آدمی کو ملتی ہے. تو اس کو پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ ریشنلائز کیا جائے کہ ہیلتھ کارڈ کی جو سہولت ہے ان طبقات تک محدود کی جائے کہ جو مستحق ہیں, اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اس میں شامل کر کے اس کے اوپر قومی خزانے پہ بوجھ بڑھایا نہ جائے. ایسا ابھی تو بھیا کہ سی پیک ایک بڑا پروجیکٹ تھا, پچھلے دور میں دیکھا بڑا سلو ڈاؤن ہو گیا کام, اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ شاید بند ہو گیا. تو آپ نے 1150 ارب کا پی ایس ٹی کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اسٹارٹ ہے یہ, تو سی پیک کا بریک اپ بھی آپ نے کیا, کون سے پروجیکٹ ترجیح ہوں گے پی ایس ٹی پی کے اندر یا اس سے باہر؟ دیکھیے اس وقت جو سی پیک کے ہمارے پروجیکٹس تھے پی ایس ڈی پی کے, انہیں تو ہم نے کافی حد تک ریلیزیں کر کے ختم کر دیا ہے یا وہ حتمی اس میں ہے. جو اگلے اب سی پیک کے مرحلے کے پروجیکٹس ہیں وہ چائنیز انویسٹمنٹ کے, جس طرح ML1 ہے وہ منصوبہ ہے جو کہ آگے آئے گا. اسی طرح جو ہمارے بزنس ٹو بزنس کی انویسٹمنٹ ہے وہ اس میں آئے گا. اور جو ایک ابتدائی مرحلہ تھا سی پیک کا 2013 سے 18, اس کی ڈیوریشن تو 2020 تک تھی, لیکن 18 تک ہم 90% انفراسٹرکچر مکمل کر گئے تھے. 2020 اور 25 کے درمیان جو سی پیک کا فیز تھا وہ انڈسٹریل کوآپریشن کا تھا. جو پچھلی حکومت نے ظلم کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے وہ پرائیویٹ سیکٹر چائنا کا جو آیا ہوا تھا اسے بھگا دیا ہے. آپ کو میں صرف یاد دلانا چاہوں گا کہ 2017-18 میں یہاں اسلام آباد کے ہر سیکٹر کے اندر چین کی ایک کمپنی نے دفتر کھولا ہوا تھا, اس کے لوگ نظر آتے تھے. آپ اگر کراچی اور اسلام آباد کی کسی فلائٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے تو 10-15 چینی آپ کو بزنس مین اس میں بیٹھے ہوئے مل جاتے تھے. آج وہ سب چلے گئے. کہاں گئے؟ کہ جب اس وقت کی حکومت نے چائنا کو, جو پاکستان کا موسن تھا, اسے کہا کہ آپ نے کرپشن کیا سی پیک کے منصوبوں میں, اسے کہا آپ نے مہنگے قرضے ہم پر لاد دیے ہیں, ہم سی پیک کو نہیں دیکھنا چاہتے, تو رفتہ رفتہ وہ سارے جو سرمایہ کار تھے وہ یہاں سے اڑ کر کوئی ویتنام چلا گیا, کوئی کمبوڈیا چلا گیا, کوئی لاؤس چلا گیا, کوئی برما جب میانمار چلا گیا, کوئی بنگلہ دیش چلا گیا.
تو اب ہم دوبارہ ملک کی کلائمیٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر ہم ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا نہیں کریں گے، ہم ملک کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی نہیں لائیں گے، تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا بھی مائل کریں وہ ادھر آنے سے ہچکچائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جو ہم نے آؤٹ لک 2035 کی اسٹڈی دی ہے، اس میں بڑی سٹارک چوائس دی ہے قوم کے سامنے، کہ ہمارے سامنے بحیثیت ملک اور بحیثیت قوم چوائس ہے کہ ہم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ مہتاب نے آدھی پڑھا 1150 ارب روپے کا پی ایس ڈی ہے، 950 آپ تک جائیں گے، صوبے کو 920 ارب تک جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہم تو ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے نئے مالی سال کا جو پروجیکٹ ہے وہ 6000 ارب روپے ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے اس کے لیے؟ یہ ایک آپ کا بڑا اچھا سا دیکھیے، آج اس میں 200 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ہے۔ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے بہت اہم ہے۔ آج بدقسمتی سے یہ صورتحال ہے کہ ہم وہاں پہنچا دیے گئے ہیں کہ جہاں نیٹ فیڈرل ریونیوز آر لیس دین دا لائبلٹی آف ڈیٹ سروسنگ۔ جو ہمارے قرضوں کی ادائیگی ہے اس کا بوجھ تقریباً 7,500 ارب ہے، اور جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہوں گے وہ تقریباً 6,900 ہوں گے۔ تو گویا جو آپ کے فیڈرل ریونیوز ہیں ان سے آپ قرضوں کی ادائیگی بھی پوری طرح نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر باقی کا جتنا بجٹ ہے وہ آپ بورو کر کے چلائیں گے۔ اس میں آپ کی تنخواہیں ہیں حکومت کی، اس میں آپ کا دفاعی بجٹ ہے، اس میں آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس میں آپ کی پینشنز ہیں، اس میں آپ کی سبسڈیز ہیں۔ تو اسی لیے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا 80% قرضہ لیا گیا، تو جو آپ کا ڈیٹ سٹاک ہے اسے کئی گنا بڑھا دیا گیا، اور جب مہنگائی کے ساتھ پالیسی ریٹ بھی بڑھتا ہے تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2018 میں غالباً جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے 1700 ارب کے قریب تھی، 1700 ارب 1600 ارب تھی 2018 میں۔ آج ہم 7,500 ارب ڈیٹ سروسنگ پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیٹ کا جسے کہہ لیجئے وہ دلدل ہے جس میں ہمیں اپنے آپ کو دھنسنے سے بچانا ہے، اور یہی وجہ ہے میں نے جیسے کہا کہ ہم سب کو محنت کر کے اپنی قومی پیداوار بڑھانی ہے، ہمیں ٹیکس ریونیو اپنا بڑھانا ہے، اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، اپنے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی ہے، اپنے ملک کے ریمیٹنسز کو بڑھانا ہے، تاکہ اپنے وسائل سے ہم ادھار سے بچ سکیں اور قرضوں سے دوسروں کے جو محتاجی ہے اس سے بچ سکیں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو نیا پی ایس ڈی پی ہے اس کے بعد آپ کا گو فارورڈ کتنا ہو جائے گا سر، اور دوسرا ML1 کے لیے اور بادشاہ کے لیے، اور تیسرا یہ کہ پرائم منسٹر کی ہیلتھ اسکیم ہے اس کے پروجیکٹس بھی اپروو نہیں ہوئے، وہ ان اپروو ہے۔ جی وہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا ہم نے NEC نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ پہلے NEC کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ 31 مارچ تک PC1 صرف ایکسیپٹ کر سکتے تھے، لیکن NEC نے اس میں ہمیں توسیع دی مئی تک، اور ساتھ میں یہ بھی اجازت یہ کہا ہے کہ کافی سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، کہ جو پروجیکٹس بجٹ کے دوران 29 جون تک کوڈل فارمیلٹیز کمپلیٹ کر لیں گے انہیں برقرار رکھا جائے گا، اور جن پروجیکٹس کی کوڈل فارمیلٹی کمپلیٹ نہیں ہوگی انہیں PSDP سے خارج کر دیا جائے گا۔ سر آپ نے بتایا نہیں ML1 کے لیے اور بادشاہ کے لیے، ہاں وہ یہ دے اس میں بھاشا کا 37 ارب سر، بھاشا کے لیے 37 اور کوئی 45 ارب ہے، اور ریلوے میں اس کو میں وہ جو بھی جب شروع ہوگا تو اس کے لیے ہم ML1 کی جو ایلوکیشن ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ جی آپ کا سوال تھا وہ آپ کا جو تھرو فارورڈ تھا، آپ کو جو 8,000 ارب روپے کا تھرو فارورڈ تقریباً 9,000 کے قریب۔
IMF ने आपका टेक्निकल रिव्यू किया था मार्च में, उसकी रिपोर्ट अप्रैल में आई है। उसका टेक्निकल रिव्यू के मुताबिक आपका जो पावर है इन्वेस्टमेंट करके और उनके मुताबिक ये कोई 12,000 मिलियन वो रिपोर्ट के सबके पास है, आपको पता नहीं सर ये 3 से 4,000 मिलियन गैप है वो पावर से। Secondly, have we not have developed the habit of announcing the big projects, बड़े बड़े इनिशिएटिव अनाउंस करते हैं। तो आपने पिछले साल भी आपने लॉन्च किया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का आपने कहा कि कुछ भी पैसे लगे वो उधर से पैसा निकाल के आपने वो देखिए मैं आपसे बात करूँ, देखिए वो जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट हमने अनाउंस किया उसको हमने एक मेथड के साथ परस्यू किया। पहले मरहले में हमने तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स में UNDP की मदद के साथ वहाँ पे टेक्निकल स्टडीज़ की हैं कि उन ज़िलों का सर्वे किया जाए, उनके अंदर देखा जाए कि असल में गैप्स क्या हैं, क्योंकि हर ज़िले की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह पानी का ना होना है, किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह कनेक्टिविटी का ना होना है, किसी ज़िले में पसमानदगी की वजह लाइवलीहुड्स का अपॉर्चुनिटीज़ ना होना है। तो लिहाजा हमने ये तमाम ज़िलों के अंदर जो पसमानदा तरीन थे स्टडीज़ लॉन्च की हैं, जो कि अगले माह तक मेरा ख्याल है 10 ज़िलों के रेडी है, अगले हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं, मेंबर सोशल सेक्टर के हैं। तो वो जो 10 ज़िलों की मुकम्मल हो गई है, बाकियों की अंडरवे है। अब इन सर्वेज़ के मुताबिक जो उनकी नीड्स डिटरमिन हुई हैं उनमें हम फंडिंग करेंगे ताकि वहाँ पर वो गैप्स जो हैं उनको प्लग करके उस ज़िले को तरक्की के साथ जोड़ा जा सके। तो इसलिए उसमें हम नहीं चाहते थे कि आंखें बंद करके कहीं सड़क बना दें, कहीं स्कूल बना दें। हमने एक पूरा सर्वे किया उनका, वहाँ की इन्वेस्टमेंट नीड्स डिटरमिन की हैं कि उस ज़िले की क्या चीज़ है जो उसको तरक्की देने में मिसिंग है और उसके मुताबिक अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और काफ़ी नहीं हो गया सियाल में क्या नहीं साहब नए जो प्रोजेक्ट हैं उनमें जो हालात जो खेती थी उसकी हटाई जाए तो नई ट्रांसपोर्ट को मत हटाई जाए और साथ ही इस रात से मुतासरा मोटिवेशन भी करते हैं। देखिए जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इसके लिए हमें इजाज़त है, हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जो ऑस्टेरिटी में है वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर पाबंदी है। जो PSTP के प्रोजेक्ट हायरिंग है उस पर कोई पाबंदी नहीं, वो जारी रहती है, क्योंकि अगर वो स्टाफ नहीं होगा तो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी नहीं चल सकता। और इसी तरह जो फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट है पिछले इस रवां साल में उसमें मुश्किलात आई, चूँकि हमें इंपोर्ट कंप्रेशन करनी पड़ी मुल्क को अफ्लोट रखने के लिए, ताकि हम किसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार ना हो।